अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें, ख़ास करके जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के और दूसरे ममालिक के। गुज़श्ता 48 घंटे या 48 घंटे पहले ये ख़दशा पाया जाता था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक सरहदी तनाज़ा है, ईरान के जो हमलों के बाद ये खदशा पाया जाता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा तौर पर एक जंग हो सकती है जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन आखिर 24 घंटों में, यानी कि गुज़श्ता 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती कशीदगी थी और जंग के जो बादल मंडला रहे थे वो बिल्कुल अब छटते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके हवाले से कल जो मैंने एक वीडियो की थी और जो आपको मैंने अपडेट किया था कि कैसे बिहाइंड द सीन ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान बल्कि जो दोनों मुल्कों के दोस्त ममालिक हैं वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये जो तनाज़ा शुरू हुआ है ये किसी बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार ना कर ले। और कल भी मैंने इंडिकेट किया था कि जो डी एस्केलेशन की जो एफर्ट्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और उसके जो समरात हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं और आगे भी आपको उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो फर्दर जो मेरे पास अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बताना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वो क्या एफर्ट्स हुई हैं बिहाइंड द सीन, जिसकी वजह से एक जो पोटेंशियल था दोनों मुल्कों के दरमियान के ये लड़ाई जो है तूल पकड़ सकती है, लेकिन उसको अब रोक लगा दी गई है। इसमें जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि एक तो जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिसमें चीन, रशिया और उसके साथ फिर तुर्की, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया बिहाइंड द सीन जो कोशिशें हुई। लेकिन एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब दिया, तो उसके बाद ईरान की जो क़यादत है उनको भी ये रियलाइजेशन हुई कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। यकीनी तौर पर ईरान के पास ये इख्तियार था या बॉल उनके कोर्ट में थी। अगर वो चाहते तो पाकिस्तान के उन मिसाइल हमलों के जवाब में फर्दर हमले कर सकते थे, जिसके बाद फिर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जो मेरे पास इस वक्त मालूमात हैं, तो दोनों मुल्कों ने जो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट किया। ये बात हमें पता है कि जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमले किए थे तो उसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया था और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की थी कि क्यों ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसकी खिलाफ वर्जी की है। जो मेरे पास इत्तला है, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका आपस में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरवीन किया ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री और बोथ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बात की आवर्स आफ्टर पाकिस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए। और उन दोनों टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के ऊपर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के मफाद में नहीं है बल्कि दोनों मुल्कों के जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी कंसर्न वाली बात है। तो कल जैसे मैंने जिक्र किया था कि ईरान और पाकिस्तान दोनों के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को ये कहा कि वो दिलचस्पी नहीं रखते कि ये जो मौजूदा टेंशन है ये मज़ीद बढ़े। और उसके बाद फिर दोनों के मुल्कों के दरमियान जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उस पर जो राब्ते हुए और जो उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान ने जो ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की, ईरान के स्टेट मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से कोई उस तरह का आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा कह लें या सख्त ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई। जो मेरे पास मालूमात हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो सिफारती चैनल्स को एक्टिवेट किया गया था उसमें जो पहला फैसला दोनों मुल्कों ने किया उसमें यही फैसला किया कि जो रेटरिक है उसको टोन डाउन करना है। यानी कि चलें, ये एक वाकया हो गया, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हुए, पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई कर दी, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए सबसे पहला काम जो दोनों हुकूमतों ने करना है वो जो बयानात हैं उसमें एक नरमी लानी है। तो उसमें जो सबसे पहली इंडिकेशन अगर आप देखें तो ईरान की जो स्टेटमेंट्स हैं, ईरान का जो सरकारी मीडिया है उस पर पाकिस्तान के हवाले से ये ज़रूर है कि उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले हुए
اور مذمت بھی کی گئی، وہ آپٹکس کے لیے ہوتا ہے، اور پاکستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ بھی طلب کیا ایران نے، لیکن ادر دین دیٹ کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی گئی۔ انفیکٹ جب میں نے کل ویڈیو کی تھی اور بتایا تھا کہ ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو جنگ کے جو بادل منڈلا رہے تھے وہ چھٹ گئے ہیں، تو اس کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بڑا تفصیلی بیان جاری ہوا، اور وہ بیان بہت دلچسپ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اسی میں ہی ایران کی طرف سے ایک کلیئر میسج تھا کہ وہ فردر ایسکیلیشن نہیں چاہتے، اور شاید ان کو اپنی پہلی والی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس میں ضرور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے پاکستان نے جو فضائی یا جوابی حملے کیے اس کو انہوں نے ان ایکسیپٹیبل قرار دیا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو اس سٹیٹمنٹ میں سب سے اہم میسج تھا وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے ان کی جو پالیسی ہے پاکستان کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کی، اس کو بالکل بھی ترک نہیں کر رہا، اور ساتھ ہی اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران جو پاکستان اور ایران دونوں کی جو دشمن ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو آپس میں وہ لڑائیں گے اور ان کے تعلقات خراب کریں گے تو یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے، ایران بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اور اس لیے امپورٹنٹلی جو اس بیان کے اندر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہے، تمام تر جو توجہ اسرائیل جس طریقے کی بربریت کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، تو جو ایران نے پاکستان کے اوپر جب میزائل حملے کیے تو مسلم دنیا کے اندر یہ بھی بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب مسلم ممالک کے درمیان ایک اتحاد کی ضرورت ہے، ایران نے بلا وجہ پاکستان کے خلاف ایک فرنٹ اوپن کیا ہے۔ تو ایران نے اپنے سٹیٹمنٹ میں اس بات کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، اور کیوں انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی پالیسی پر ابھی بھی عمل پیرا ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو تمام تر توجہ ہے وہ مشرق وسطیٰ اور خاص کر کے اسرائیل کی جو جارحیت ہے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اس پر مرکوز ہونی چاہیے، اور اس مقصد سے ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ایران کو اچھی طرح سے آئی تھنک یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ان کی طرف سے ایک ڈیفینیٹلی مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی میں ڈیٹیل اکٹھی کر رہا ہوں، آئندہ میں اس کے حوالے سے میں بھی ویڈیو کروں گا کہ کیا جو ایران کی طرف سے میزائل حملہ ہوا، کیا اس میں جو ان کی اعلیٰ قیادت تھی اس کی منظوری شامل تھی، یا پھر وہاں پر جو کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہیپی ٹریگر جو کمانڈر ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہوا۔ اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا، کیونکہ ایران کا جو گورننس کا ماڈل ہے بڑا کمپلیکس ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں، تو یہ میں آگے چل کے میں کچھ تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن جب یہ جو ایران کی طرف سے ایک ریکنسلیشن کا جو میسج آیا، کیونکہ پاکستان نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے جوابی کارروائی کی، لیکن ہم فردر ایسکیلیشن نہیں چاہتے، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈپلومیٹک کانٹیکٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے، اور پھر فردر اس ٹینشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں، دو کہ اب وہ ایران میں ہیں کیونکہ پاکستان نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ واپس نہ آئیں، رات گئے ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جس میں وہ بالکل بھی ذکر نہیں کرتے جو ایران نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی تھی یا پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی تھی۔ اس ٹویٹ کے اندر ان کا صرف ایمفسس اس بات پہ تھا کہ پاکستان اور ایران آپس میں پڑوسی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، مسلم برادرز ہیں، اور جو دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات جو ہیں وہ خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے لیے اشد ضروری ہے۔ پھر آج صبح جو پاکستان کے سفیر ہیں ایران میں، جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنا سفیر ریکال کر لیا تھا، امبیسڈر مدثر ٹیپو، ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور اس ٹویٹ میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایران نے جو پاکستان کے اوپر حملے کیے یا جو پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کی۔ اس میں اگین جو پاکستان کے سفیر ہیں ایران میں اس بات کے اوپر ایمفسائز کیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات انتہائی ضروری ہیں، جو خطے کے اندر پرابلمز ہیں، جو دو طرفہ جو کوآپریشن ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بیک چینل جو ہے، خاموش سفارتکاری جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فردر ایسکیلیشن نہ ہو۔ اب اس کے اندر جو اگلی بڑی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان کا ہائیسٹ ڈیسیجن میکنگ باڈی آن فارن پالیسی اینڈ ڈیفنس، اس کا اجلاس ہو رہا ہے جس کی صدارت جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت ہے، جو انٹیلیجنس چیفز ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے۔ اور جو میرے پاس معلومات ہیں
یقینی طور پر اس میٹنگ کے بعد ایک فردر ریکنسیلیشن کا جو میسج ہے وہ ایران کو کنوے کیا جائے گا. جو اس میں امپورٹنٹ اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے، کیونکہ ایران نے جب پاکستان کے اوپر میزائل حملے کیے تو پاکستان نے ایز اے فرسٹ اسٹیپ اپنا جو سفیر ہے اس کو ریکال کر لیا، اور جو ایران کا پاکستان میں سفیر ہے اس کو ملک بدر یعنی کہ ایکسپیل کر دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ پاکستان فی الفور جو ایران کے ساتھ ہائی لیول کانٹیکٹس ہیں وہ انگیجمنٹ جو ہیں اس کو بھی معطل کر رہا ہے. جو میرے پاس معلومات ہیں، کیونکہ یہ بیک چینل چل رہے ہیں، اور امکان اسی بات کا ہے کہ بہت جلد دونوں ملکوں کے درمیان اس حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور پاکستان جو فیصلہ ہے اپنا جو سفیر کو ریکال کیا تھا اور ایران کے ایمبیسڈر کو ایکسپیل کیا تھا، اس فیصلے کو بھی وڈرا کر لیا جائے گا. اور اس کے حوالے سے جو اہم فیصلہ ہے وہ آج کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ہو جائے گا. اور جب میری اس حوالے سے دفتر خارجہ کے حکام سے بات ہوئی کہ کیا پاکستان جلد، اب کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا پاکستان اپنا سفیر واپس بھیج دے گا ایران میں اور ایران کے سفیر کو پاکستان واپس آنے دے گا، تو مجھے جواب یہی ملا کہ جو ایک سفیر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام پاکستان میں تو نہیں ہے، جس ملک میں تعینات ہے اس نے وہیں پہ جانا ہے. تو ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ بڑی تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. 48 گھنٹے پہلے یہ خدشہ موجود تھا کہ ایران کی اس میزائل حملوں کی وجہ سے، پاکستان کی جوابی کارروائی کی وجہ سے ایک بڑا تنازع جو ہے وہ جنم نہ لے، لیکن پھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے انگیج کیا، پاکستان اور ایران نے بھی آپس میں جو رابطے ہیں وہ بحال کیے، جس کے نتیجے میں اب چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ میرے پاس اپڈیٹس تھیں. یقینی طور پر آئی تھنک اٹس اے سائے آف ریلیف، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نہ ایران کے عوام، نہ ایران کی حکومت، نہ پاکستان کی حکومت چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اس طرح کی سچویشن ہو کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے اٹیک کریں. اور ایون جو اگر معاملہ ہے جہاں تک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، پاکستان کے بلوچستان کے صوبے میں، ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں جو بھی وہاں پر لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کے میکنزم پہلے بھی موجود تھے. ایک جوائنٹ جو ایفرٹ ہے وہ ہو سکتی ہے تاکہ اس دہشت گردی کے مینس کو دونوں مل کر جو ہیں وہ ڈیل کر سکیں. لیکن اچھی بات یہی ہے کہ 2 روز پہلے تک بالکل ایک انسرٹن سچویشن تھی، ایک انپریڈکٹیبل سچویشن تھی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران اور پاکستان ڈسپائٹ آل دا پرابلمز دیٹ دے ہیو ہیڈ ان دا پاسٹ کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف میزائلوں اور راکٹ سے حملے کریں گے. لیکن جو اس وقت کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ ڈی ایسکیلیشن جو ہے کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کو اندازہ ہوا ہے، دے ہیو ریئلائزڈ دیئر مسٹیک، کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے ظاہر ہے کہ جوابی کارروائی کی ہے، اور ایران کا اگر خیال تھا کہ پاکستان شاید جوابی کارروائی نہ کرے تو وہ آئی تھنک ان کی بہت بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کیلکولیشن تھی. نیورتھلیس the big story is کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اہم ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہوں گی. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان نے جو ڈیسیژن لیا تھا اپنے امبیسڈر کو ریکال کرنے کے حوالے سے اس کو بھی واپس لے لیا جائے گا. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.